अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है बुरी औरत। अभी इसी उधेड़बुन में था कि थाने से बाहर जीप के रुकने की आवाज़ आई। मैंने कमरे से बाहर आकर देखा, एक इंस्पेक्टर साहब दो हेड कांस्टेबलों के साथ तशरीफ़ ला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब मेरे लिए अजनबी थे। मैंने उन्हें सैल्यूट किया। उन्होंने सर से पाँव तक मुझे घूरा। नवाज़ ख़ान तुम्हारा ही नाम है? मैंने इकरार में जवाब दिया। उन्होंने बेरुखी से फरमाया, तुम्हें शहर चलना होगा, एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन जनाब, मुझे यहाँ एक दो काम थे, अगर इजाज़त हो तो। काम शाम छोड़ो, गाड़ी में बैठो, ऊपर से ऑर्डर आया है। चारों नाचार मैंने चार्ज एएसआई को दिया और इंस्पेक्टर साहब के साथ जीप में जा बैठा। कोई 1 घंटे बाद हम सियालकोट पहुँचे और मुख्तलिफ़ सड़कों से गुज़र कर एक दफ्तर के सामने जा रुके। मुझे सीधा एडिशनल सेक्रेटरी साहब के कमरे में पहुँचा दिया गया। कमरे के बाहर हरगोश कुमार अग्रवाल की नेम प्लेट लगी हुई थी। अग्रवाल साहब 30-35 साल के थे। पेशानी से बाल उड़े हुए, होठ तंबाकू नोशी से स्याह, जिस्म थोड़ा सा मोटा, चेहरे पर ऐनक। ऐसा शख्स जो देखने में बॉस किस्म की चीज़ नज़र आता है। उन्होंने बड़ी सर्दमोरी से मुझे सर से पाँव तक घूरा, फिर एक कुर्सी पर बैठने का हुक्म सादिर किया। मुझे यहाँ तक लाने वाले इंस्पेक्टर साहब भी एक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हो चुके थे। कमरे में गहरी खामोशी तारी थी। सेक्रेटरी साहब ने 1-2 जगह टेलीफोन किए, फिर सिगार सुलगा कर एक निगाह गलत मुझ पर डाली और इंस्पेक्टर से पूछा, हाँ यही बंदा है वो? जी सर। इतने में अर्दली ने एक फ़ाइल लाकर सेक्रेटरी साहब के सामने रख दी। मैंने उचटती सी नज़र डाली। ये मेरी ही फ़ाइल थी जिसमें मेरे महकमाना कवायफ वग़ैरह दर्ज थे। कुछ देर फ़ाइल को देखने के बाद सेक्रेटरी साहब ने चश्मा उतारा और कहा, हाँ भाई, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? जनाब, किन इरादों के बारे में आप पूछ रहे हैं? अच्छा, सवाल भी अब तुम ही करोगे? बड़ी अकड़ है तुम्हारी गर्दन में। फ़िक्र ना करो, ठीक हो जाएगी। इतनी मार पड़ेगी कि सब कुछ नाक के रास्ते बह जाएगा। जनाब, मेरा कसूर तो बताइए। अच्छा, तो कसूर भी बताना पड़ेगा। तेरी कोई माँ बहन होती तो मैं बड़ी तफसील से बताता कसूर। अब क्या बताऊँ? डूब मर शर्म से, अगर कोई गैरत है तेरे अंदर। खूब नाम रोशन किया है महकमे का। मेरे तन बदन में आग सी लग रही थी। ज़िंदगी में कभी किसी की ऐसी बातें नहीं सुनी थी। जी चाहा उठकर झपट पड़ूं और सेक्रेटरी साहब की टाई पकड़कर ऐसा घसीटा मारूं कि जनाब अपनी तोंद समेत उड़कर बाहर जा गिरे। बड़ी मुश्किल से ये लहजा बर्दाश्त किया। सेक्रेटरी साहब कुछ देर मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखते रहे। फिर उन्होंने नया सिगार सुलगाया और 2-3 कश लेने के बाद लहजा बदल कर बोले, नवाज़ ख़ान, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा और ना ही मेरे पास वक्त है। साफ जाहिर है कि हर मुजरिम की तरह तेरे पास भी अपने जुर्म की बड़ी सफाइयाँ होंगी कि जी ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, तब नहीं हुआ था, जब हुआ था। ये सब फजूल बातें। सच ये है कि तू एक मजबूर औरत की इज्जत से खेला है। चाहिए तो ये था कि तुझे अभी हथकड़ी लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता। बहरहाल हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इससे तेरी ही नहीं, महकमे की भी नाक कटती है। तुझे तो शर्म नहीं आई, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हया करनी पड़ेगी। मैंने तेरे एसपी साहब से भी बात की है। उनका कहना है कि तुझे इस दफ़ा किसी तरह सज़ा से बचा लिया जाए। तेरा क्या ख्याल है? जनाब, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं अपना ख्याल बाद में बता दूंगा। एडिशनल सेक्रेटरी साहब को मेरा जवाब पसंद नहीं आया, ताहम उन्होंने सिगार का एक कश लेकर मेरी फ़ाइल में चंद औराक पलटने के बाद बोले, पहली बात तो यह है कि मुद्दइया के शोहर को फ़ौरन छोड़ दो। उसके खिलाफ़ जितने केस बनाए हैं तुमने वो भी खारिज कर दो। थाने का चार्ज अपने मातहत को दो और कुछ रोज़ के लिए इधर उधर हो जाओ। लेकिन एक अहम बात और है, जाने से पहले तुम्हें मुद्दइया से ज़ुबानी और तहरीरी माफ़ी मांगनी होगी। इसके बाद कुछ सोचेंगे कि तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। सेक्रेटरी साहब की बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, जनाब, जहाँ तक उस औरत के शोहर को छोड़ने और केस खारिज करने का ताल्लुक़ है, मैं कोई काम कानून से हट कर नहीं करूँगा।
ہاں اگر آپ میرا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیں۔ رہی معافی کی بات، تو نہ میں نے قصور کیا ہے اور نہ میں معافی مانگوں گا۔ میرے خود سر لہجے نے سیکرٹری صاحب کا پارا ایک دم بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ یہی کہ مجھ پر سراسر بہتان باندھا گیا ہے، اور اگر آپ یہ معاملہ عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو خوشی سے لے جا سکتے ہیں۔ تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب قصوروار نتیجے سے نہیں ڈر رہا تو بے قصور کیوں ڈرے؟ تو تم خیر سے بے قصور ہو۔ بے قصور ہی نہیں، سچا بھی، اور سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ سیکرٹری صاحب آپے سے باہر ہو گئے، ان کے ہونٹ پھڑک رہے تھے، لگتا تھا ابھی دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ چیخ کر بولے، حرام زادے، میں تجھے جیل میں سڑا دوں گا، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ پھر انسپکٹر سے مخاطب ہوئے، انسپکٹر پیٹی اتار کر ہتھکڑی لگاؤ اس ترم خان کو۔ انسپکٹر جو کسی حد تک میرا طرفدار نظر آتا تھا گھبرا کر بولا، نواز خان ذرا تمیز سے بات کرو، بڑے صاحب تمہاری بھلائی کی بات کر رہے اور تم نے جاہلوں والی دلیلیں شروع کر دی ہیں۔ سیکرٹری صاحب مزید ہررائے، انسپکٹر میں کہتا ہوں ہتھکڑی لگاؤ اس کو، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ انسپکٹر نے کہا، سر بے وقوف ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں، ابھی سمجھ جائے گا۔ سیکرٹری صاحب کچھ دیر تیش سے کانپتے رہے، پھر بولے، تو لے جاؤ اسے باہر اور اچھی طرح کان کھول کر لاؤ اس کے۔ چلو نواز خان، میرے ساتھ آؤ۔ سیکرٹری صاحب نہ جانے انگریزی میں کیا بڑبڑا رہے تھے۔ انسپکٹر مجھے لے کر باہر آ گیا، کمرے میں بٹھا کر کہنے لگا، میرا نام تجمل ہے، تمہارا پیٹی بھائی ہوں، اس لیے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے، اچھے بھلے سیانے بندے ہو تم، اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہٹ درمی دکھاؤ گے تو نوکری بھی جائے گی اور چمڑی بھی۔ میں ایس پی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایس پی صاحب اس وقت سرگودہ گایوں میں، مجھے ہی ایس پی سمجھ لو، جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ انسپکٹر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وائدی کی بیوی نے سفید جھوٹ بولا ہے اور مجھ پر سراسر الزام لگایا ہے۔ آپ ان لوفر عورتوں کو جانتی ہی ہیں، جب میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ عورت جب اپنی شرم و حیا اتار دیتی ہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو ننگا کر کے چوراہے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ کل وہ میرے سامنے یہاں آئی تھی، سیکرٹری صاحب کے ساتھ اس کے خاندانی مراسم میں، وہ بہت زیادہ غصے میں تھی، بڑے قہر میں باتیں کر رہی تھی، کہتی تھی کچھ بھی ہو جائے اس انسپکٹر کو دن میں تارے دکھا کر چھوڑوں گی، اور بھی کئی لوگوں سے تعلقات ہیں اس کے۔ سیکرٹری صاحب نے تمہارے ایس پی کو ٹیلی فون کیا، پتہ نہیں ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہی۔ اس عورت نے بھی ایس پی صاحب سے باتیں کی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ بعد میں سیکرٹری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ انہوں نے اس عورت کو بڑی مشکل سے رام کیا ہے، ورنہ وہ تو سیدھی اخباری نامہ نگاروں کے پاس جا رہی تھی۔ سیکرٹری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور پسرور سے تمہیں لے آؤں تاکہ اس معاملے کو کسی طرح دبایا جا سکے، اور اب تم ہو کہ آنکھ کو اور ہوا دے رہے ہو۔ میاں نواز، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بات بڑی دور تک نکل جائے گی۔ تجمل صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ایک بد کردار عورت جھوٹ بول کر کسی شریف آدمی کی عزت بھی اتار سکتی ہے۔ کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر مجھ پر یہ لڑائی تھوپ دی گئی ہے تو میں ضرور لڑوں گا۔ انسپکٹر کچھ دیر گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اچھا، تم کل تک اچھی طرح سوچ لو، ہو سکتا ہے تب تک تمہارے ایس پی صاحب بھی آ جائیں۔ میں سیکرٹری صاحب کو کہہ سن کر منا لیتا ہوں کہ تمہیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ میں خود بھی یہ مہلت چاہتا تھا، سوچنے کے لیے بھی اور کچھ کرنے کے لیے بھی۔ میں نے انسپکٹر صاحب سے کہا، ٹھیک ہے، آپ سیکرٹری سے بات کر لیں۔ میں ابھی واپس اپنے مضافاتی تھانے پہنچا ہی تھا کہ قریبی چوکی کا ایس آئی نوازش علی آ دھمکا۔ میں نے اسے مہتاب کی ٹو پر لگا رکھا تھا۔ نوازش بڑا پرجوش دکھائی دے رہا تھا، اس کا مطلب تھا اسے کوئی خاص کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ آتے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، نواز صاحب، ایک دھماکہ خیز خبر ہے۔ کیا؟ وہ شیطان کی چیلی پکڑی گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یار تفصیل سے بتاؤ اور شروع سے، تاکہ میرے پلے کچھ پڑ سکے۔ جناب، 3 دن سے میں نے مہتاب پر نگاہ رکھی تھی۔ ہمارے گھر سے اس کا گھر صاف نظر آتا ہے۔
چھت پر چڑھ جائیں تو ان کے صحن کا کچھ حصہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے سردی کے باوجود چھت پر ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ مہتاب کے گھر آنے جانے والے ہر شخص پر میری نظر تھی۔ میرا خیال تھا کہ وائلی کی گرفتاری کی خبر سن کر مہتاب کا شناسہ شوقہ ضرور آئے گا اور میں کوئی کھوج خبر ڈھونڈ لوں گا، مگر شوقے نے شکل ہی نہیں دکھائی۔ میں بڑا مایوس تھا۔ کل سپہر میں نے دیکھا کہ ٹوپی والے دیسی بھرکے میں ایک عورت مہتاب کے گھر سے نکلی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ اس کی چاچی ہوگی، پھر اس کی چال نے مجھے شک میں ڈالا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی جوتی پہچان لی، وہ مہتاب ہی تھی۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک سالم تانگا لیا اور نئی آبادی کی طرف چل دی۔ میں نے بھی ایک سالم تانگے میں اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ ایک کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ کرایہ دے کر وہ تیزی سے کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر نیم پلیٹ پڑھی۔ یہ کسی ایڈیشنل سیکریٹری ہرگوش کمار اگروال کی کوٹھی تھی۔ سامنے ایک باغیچہ تھا۔ میں نے اس میں بیٹھ کر انتظار شروع کر دیا۔ مہتاب کوئی 2.5 گھنٹے وہاں رہی، شام 7 بجے سے لے کر تقریباً 9:30 بجے تک۔ پھر ایک سفید کار گیٹ سے برآمد ہوئی۔ اس میں مہتاب پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میرا اندازہ ہے وہ گاڑی اسے ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر اتار گئی ہوگی، کیونکہ جب میں گھر پہنچا تو مہتاب ابھی واپس آئی ہی تھی۔ نوازش علی کی بات سن کر میرے ذہن میں اودم سا مچ گیا۔ ہرگوش اگروال کا نام ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہا تھا۔ اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس عیار عورت نے اپنے حسن کا چارہ دکھا کر سیکریٹری صاحب کو پیچھے لگا لیا تھا اور اب سیکریٹری صاحب تن من دھن سے اس کی مدد پر تل گئے تھے۔ واہ، کیا چال تھی، کیا شکار تھا! پکی بات تھی کہ اس رات ہرگوش کمار اگروال نے مہتاب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک موج میلہ منایا تھا۔ وہ بدبخت شے ہی ایسی تھی۔ مجھے 1.5 سال پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے میرا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا جسم دلکش تھا اور وہ اس جسم کے ایک ایک حصے کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کس وقت کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے اور کون سا چھپانا ہے۔ میں آج تک خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رات اس عورت کے جال سے بچ نکلا تھا۔ یقینی بات ہے کہ اگروال صاحب ایسا نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے اس کے بے شمار خطرناک ہتھیاروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے۔ اس جادوگرنی کی گود میں اپنا گنجا سر رکھ کر انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ میری ایسی کی تیسی کرنے میں اس کی پوری مدد کریں گے۔ مجھے وہ نفرت آج بھی یاد تھی جو میرے دھتکارنے کے بعد اس عورت کی آنکھوں میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ ایسی نفرت تھی جو ایک لمحے میں پیدا ہوتی ہے مگر سالہ سال تک برقرار رہتی ہے۔ اب یہی نفرت ایک خوفناک الزام بن کر مجھ پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے تیسے رات کاٹی اور اگلے روز صبح سویرے پھر سیالکوٹ روانہ ہو گیا۔ میں نے ایس پی صاحب کی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ میری خوش قسمتی کہ وہ گھر ہی پر مل گئے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سرگودا سے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، سونے کے لیے لیٹے تھے، لیکن میرا نام سن کر انہوں نے مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ ان کا نام امیر حسین تھا۔ بڑے سخت لیکن بڑے اچھے آدمی تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ اپنائیت پائی جاتی تھی، مگر آج یہ آنکھیں بھی کچھ بدلی سی تھیں۔ کسی تمہید کے بغیر کہنے لگے، نواز خان، جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سر، آپ بھی یہی بات کریں؟ آپ تو مجھے مدت سے جانتے۔ کس کو جھوٹا سمجھا جائے اور کس کو سچا؟ میں نے انہیں الف سے یہ تک سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مدعیہ کے شوہر نے کتنی سفاکی سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ذلیل عورت اب اگروال صاحب کو پھنسانے کے بعد کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگروال صاحب کے پھنسنے کا سن کر امیر حسین صاحب بہت حیران ہوئے۔ غصے سے بولے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ جناب، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شام سے پہلے آپ کے سامنے ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں پتہ تھا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کر گزروں گا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، نواز خان، تم بڑی غلط لائن پر جا رہے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم خواہ مخواہ کسی چکر میں مارے جاؤ۔ تم پر الزام لگا ہے تو اس کی صفائی پیش کرو۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے تمہارے کپڑے صاف نہیں ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھو،
رائی کا پہاڑ یوں ہی نہیں بنتا، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ تھوڑا بہت قصور تمہارا ضرور ہوگا جو یہ بات نکلی ہے۔ بہرحال اب بہتر یہی ہے کہ اگر اگروال صاحب کے کہنے پر عمل کرو، اس عورت سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے سے کسی کا کچھ بگڑ نہیں جاتا۔ سر، کس بات کی معافی مانگوں؟ اس بات کی کہ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی اور بے حیائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھو نواز خان، اگر میرے پاس آئے ہو تو میری بات بھی مانو۔ افسر سمجھ کر نہ سہی، بڑا سمجھ کر سہی، تم اگروال کو نہیں جانتے، وہ بہت دور تک جا سکتا ہے۔ میرے کہنے پر تم معافی مانگ لو۔ جھک جانے میں بڑائی ہوتی ہے اور اکڑنے میں چھوٹا پن۔ مجھے لگا ایک خبیث عورت اپنے 1000 ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہی ہے اور مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس قدر پریشان ہوا۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ اس محکمے میں رہ کر بندے کو کیسے کیسے عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایس پی صاحب کی نصیحتیں سن کر میں ان کی کوٹھی سے باہر نکلا۔ طبیعت سخت پریشان تھی، 100 طرح کے خیال ذہن میں آ رہے تھے۔ پیدل ہی لاری اڈے کی طرف چل نکلا۔ کوئی 2-3 فرلانگ آگے گیا تھا کہ ایک خوبصورت نسوانی آواز آئی، سنیے۔ مڑ کر دیکھا، نقاب والے کالے بھرکے میں ایک لڑکی نما عورت پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بی بی؟ میں مہتاب کی سہیلی ہوں جو وائدی کی بیوی ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آج آپ ایس پی صاحب کے گھر آئیں گے۔ میں صبح سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے مہتاب جو کچھ کر رہی ہے۔ میں آپ کے فائدے کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہاں نہیں کر سکتی، تھوڑی دور میرا گھر ہے، وہاں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ آئیے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ وہ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر بولی، آپ مجھے اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کے بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ آئیے میرے ساتھ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ایک گراؤنڈ سے گزر کر ہم نے ایک نالے کا پل پار کیا اور سرکاری ملازمین کے کوارٹروں میں آ گئے۔ میں وردی میں نہیں تھا، اسی لیے کسی نے ہم دونوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ایک کوارٹر کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے خود ہی دروازہ کھولا اور ایک چھوٹے سے صحن سے گزر کر مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ بیٹھیے، میں امی کو بلاتی ہوں۔ اس نے نقاب الٹ دیا۔ وہ 20-24 سال کی کوئی پڑھی لکھی استانی نظر آتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کسی دفتر میں ملازمت کرتی ہو۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر نکل گئی۔ اچانک مجھے شک ہوا کہ وہ جاتے جاتے دروازہ بند کر گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ دیکھنا چاہا تو اچانک باہر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں، پھر ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی۔ میں نے دروازے کو دبایا، وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے زور لگا کر دونوں تختوں میں درز پیدا کی اور باہر جھانکا۔ منظر ششدر کر دینے والا تھا۔ برآمدے میں ایک جوان عورت کھڑی چلا رہی تھی۔ اس کے جسم کے کئی حصے پھٹے ہوئے لباس میں سے جھانک رہے تھے۔ 1.5 سال پرانی بات ہونے کے باوجود میں اسے پہچان گیا۔ وہ مہتاب کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ وہ پکار رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، یہ غنڈہ مجھے قتل کر دے گا، بچاؤ۔ میرے قدموں میں نے تیورا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے قدموں میں کوئی 9 انچ لمبے پھل کا ایک چاقو پڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پلک جھپکتے میں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس بدبخت عورت نے مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ اب اس کی سہیلی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیرونی دروازہ کھلا اور 2 عورتیں بھاگتی ہوئی اندر پہنچ گئیں۔ ان کے پیچھے چند مردوں کے ہراساں چہرے نظر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان کے صحن میں اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ ایک شخص نے اپنی گرم چادر مہتاب کے جسم پر ڈال دی اور وہ رو رو کر دہائی دینے لگی، وہ مجھے مار ڈالے گا، اس کے پاس خنجر ہے، وہ دروازہ توڑ دے گا، پولیس کو بلاؤ، ہائے کوئی پولیس کو بلاؤ۔ لوگ دروازہ خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کمرے میں کوئی بھوت بند ہے۔ شاہ جی نس کے آؤ، ایک لمبے شخص نے بیرونی دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ 2 سنتری بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ ایک کے کندھے پر رائفل تھی۔ کیا ہوا؟ مہتاب رو رو کر اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس کا نام نواز خان ہے، پولیس میں کام کرتا ہے، بڑی دیر سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے گھر والے کو اس نے جیل میں ڈال رکھا ہے،
اب مجھے مارنے کے لیے یہاں آ گیا ہے۔ میں کمرے کے اندر پیچو تاب کھا رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ بڑی ہوشیاری سے جال پھیلایا گیا تھا۔ میں کمرے میں بند تھا اور چاقو میرے قدموں میں پڑا تھا۔ مہتاب کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر اور اس کی آہو پکار سن کر کوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ پولیس والوں کے خلاف تو لوگ ویسے بھی فٹافٹ بھڑک اٹھتے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ پولیس کی وردی کے اندر کوئی شریف آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر غصے میں ایسے مقولوں پر کون غور کرتا ہے۔ لوگوں کا غم و غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ اب کوئی 15-20 آدمی صحن میں جمع ہو چکے تھے، ان میں دونوں سنتری بھی شامل تھے۔ ایک سنتری کے ہاتھ میں پکی رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سنتری بھی اس سازش کا حصہ ہے، ورنہ موقع پڑنے پر ایسی صورتیں کہاں نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت آنا ہوتا ہے جب مجرم واردات کے بعد گھروں کو پہنچ چکے ہوتے۔ غالباً یہ لوگ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کہیں قریب ہی موجود تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی تھی، یہ خوفناک سازش مہتاب کی نہیں بلکہ کسی بااختیار شخص کی تیار کردہ ہے۔ وہ بااختیار شخص ایڈیشنل سیکریٹری اگروال کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ صورتحال کی اصل سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں چوہے دان میں پھنسا ہوا تھا اور باہر بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ ابھی تو ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، مگر تھوڑی دیر بعد یہاں زبردست ہجوم ہونے والا تھا۔ اگر مجھے کچھ کرنا تھا تو فوراً کرنا تھا۔ وقت میرے خلاف جا رہا تھا۔ سخت سردی میں میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں خوفزدہ تھا، مگر کوئی ذلت اٹھانے سے مر جانا میرے نزدیک بہتر تھا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا، نیچے جھک کر اپنی چپل کے تسمے اچھی طرح باندھے، سیاہ دستے والا خنجر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے باہر گالیاں گونج رہی تھیں اور 3-4 لاٹھی بردار آدمی سنتریوں کے ساتھ دروازے کے بالکل پاس آ گئے تھے۔ ایک پہلوان نما شخص نے جی داری سے کہا، سوچتے کیا ہو سنتری جی، دروازہ کھولو، دیکھ لیتے ہیں کتنا سورما ہے۔ ایک دوسرے شخص نے، جس کے ہونٹ پاند میں رنگے ہوئے تھے، صحن میں پڑا ہوا چارہ کاٹنے والا ٹوکا اٹھا لیا اور تڑخ کر بولا، کھولو جی بوہا، اسی جگہ ٹوٹے نہ کر دوں تو نام نہیں میرا۔ پھر وہ جوش کھا کر خود ہی آگے بڑھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے پر آ گیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اب زیادہ لیٹ نہ ہو۔ اس شخص نے ایک جھٹکے سے کنڈی ہٹائی اور دروازے کو زور سے دھکا دیا، نکل اوئے باہر۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ میری زوردار ٹانگ اس کے سینے پر پڑی۔ وہ اچھل کر رائفل بردار سنتری پر گرا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ پہلوان نما شخص نے لاٹھی گھما کر پورے زور سے میرے سر پر مارنا چاہی۔ میں پہلے سے تیار تھا، جھک کر یہ طوفانی وار بچایا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ ایک دوسرا شخص پہلو سے جھپٹا۔ میں نے خنجر کو خوفناک انداز میں حرکت دی، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ لمحے غنیمت کے تھے۔ میں گولی کی رفتار سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے پر ایک ہٹا کٹا شخص کھڑا تھا، مگر جسم کے مقابلے میں اس کا دل بہت چھوٹا تھا۔ میرے ہاتھ میں خنجر اور چہرے پر غضب دیکھ کر وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا۔ پہلے ذرا سا آگے پیچھے ہوا، پھر شاندار پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پکڑو پکڑو، میرے پیچھے چیخو پکار گونجی۔ ایک فائر بھی ہوا، لیکن بہت دیر سے۔ اس وقت میں گلی کا موڑ مڑ چکا تھا اور پختہ سڑک سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ میرے دونوں طرف لوگ ہکا بکا کھڑے تھے۔ پکی سڑک پر پہنچتی میں ایک موٹر رکشہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر دبلے پتلے سکھ رکشہ ڈرائیور کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں۔ میں نے خنجر کوٹ کی جیب میں رکھا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ جلدی چلو ککڑ۔ ڈرائیور نے گیئر لگایا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ مختلف سڑکوں پر رکشہ گھمانے کے بعد میں ایک بار پھر ایس پی صاحب کی کوٹھی پہنچ گیا۔ دروازے پر بیل دی تو نوکر نے مجھے اندر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد ایس پی صاحب آ گئے۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ تم پھر آ گئے، انہوں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ میں نے اٹھ کر سیلیوٹ کیا اور کہا، سر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ سر، سیکریٹری صاحب غلط ہتھ کنڈوں پر آ گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے مل کر لاری اڈے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک برقع پوش لڑکی ملی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی میں مہتاب کی جاننے والی ہوں،
آپ مجھے اپنی بہن کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے فائدے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجبور کر کے وہ مجھے گھر لے گئی۔ ابھی میں اندر پہنچا ہی تھا کہ کسی کمرے سے مہتاب نکل آئی اور صحن میں کھڑی ہو کر چیخو پکار کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے صحن میں آنا چاہا تو پتہ چلا کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ایس پی صاحب کے گوش گزار کیا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں سنتے رہے۔ ان کی کشادہ پیشانی پر فکر کی لکیریں تھیں۔ میں خاموش ہوا تو کہنے لگے، نواز خان، تو غلط محکمے میں آ گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تو پولیس میں چل سکے گا۔ تجھے اپنا آپ بدلنا ہوگا یا نوکری بدلنی ہوگی۔ میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ وقت پڑنے پر لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ تو اس عورت سے معذرت کر لے، تیرا کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ بات جہاں ہے وہیں دب جائے گی، پر تیرے دماغ میں کچھ اور ہی خناس سمایا ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اگر اگروال کو نیچا دکھا سکے گا؟ بھول ہے تیری، وہ تیرے جیسوں کو جیب میں لیے پھرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لے۔ کوئی بندہ زخمی تو نہیں ہوا تیرے ہاتھوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تو کہے تو میں اگروال سے رابطہ کرتا ہوں، وہ معاملے کو سنبھال لے گا۔ سر، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ایس پی صاحب سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ تو بڑا ڈھیٹ ہے نواز خان، میں سمجھ رہا ہوں تیری بات۔ تیرے جیسے نوجوان کی یہی مصیبت ہوتی ہے، کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہر تجربہ خود کرتے ہیں، چاہے پھانسی ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، کرو تجربے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ سر، شرمندہ نہ کریں، میں تو آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا چکا ہوں۔ دیکھو نواز خان، میں نہیں مانتا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اگروال کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تجھے گرفتاری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اب تک چھاپہ مار پارٹی تیرے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی۔ کیا نام ہے تیرے تھانے کا؟ میں نے تھانے کا نام بتایا۔ انہوں نے پوچھا، مہتاب کا شوہر کہاں ہے؟ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بولے، کیس تو تم پر صاف بن رہا ہے، مدعیہ سے تمہاری پرانی رنجش ثابت ہوتی ہے۔ جیوری کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مدعیہ کے شوہر نے جیل سے چھوٹنے کے بعد تم سے باز پرس کی تو تم نے تیش میں آ کر مدعیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی سہیلی کے گھر سے گواہوں کی موجودگی میں تمہارا فرار ہونا تمہاری پوزیشن کو اور بھی کمزور کرتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایس پی صاحب نے اپنے کسی ملازم مجید کو آواز دی۔ وہ آ گیا تو ایس پی صاحب نے کہا، مجید، نواز خان کو لے جا اور شریف کالونی والے مکان میں چھوڑا۔ یہ لے مکان کی چابی۔ انہوں نے ایک چابی ملازم کو دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، کہیں ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے۔ وہاں ٹیلی فون موجود ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے رنگ کر لینا، مگر اپنا نام وغیرہ نہیں بتانا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اسبات میں جواب دیا اور سیلیوٹ کر کے ملازم مجید کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہ کوئی ایک کنال کی خوبصورت کوٹھی تھی، کارنر پلاٹ تھا، بڑی اچھی لوکیشن تھی۔ سامنے ایک وسیع و عریض گراؤنڈ تھا جہاں سارا دن ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے بچے کھیلتے رہتے تھے، مگر مجھے یہ سارے نظارے ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ کل تک جو شخص قانون کا محافظ بن کر مجرموں کو پکڑ رہا تھا، آج خود ایک مجرم کی طرح چھپا ہوا تھا۔ ایک بدذات عورت نے چند ہفتوں میں کیا سے کیا کر دیا تھا۔ ایس پی صاحب نے اب تک صرف ایک بار فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تسلی رکھو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرے روز کی بات ہے، صبح سویرے مجید کسی عورت کو لے آیا۔ اس نے عورت کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگا، نواز صاحب، آپ کی والدہ ملنے آئی ہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جی چاہا بھاگ نکلوں۔ بے قصور ہونے کے باوجود میں خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ مجید نے بتایا، انہیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ لائن حاضر ہو گئے۔ یہ میرے سر پر دوسرا دھماکہ تھا، گویا میں لائن حاضر بھی ہو چکا تھا۔ غم و غصے کی ایک شدید لہر میرے تن بدن کو جھنجھوڑ گئی۔ مجید نے کہا، آپ کی والدہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی پہلے پسرور گئیں، پھر یہاں ایس پی صاحب کے پاس پہنچی، رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا، بہت غصے میں تھی، کہہ رہی تھی اسے میرے سامنے لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ ایس پی صاحب نے سمجھایا بجھایا تو غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ رات وہ ادھر کوٹھی میں ہی رہی، اب آپ سے ملانے لایا ہوں۔
میں کتنی دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنی بے گناہی نے حوصلہ دیا اور میں دوسرے کمرے میں ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں کے بارے میں کیا لکھوں؟ ہر بیٹے کو ماں اچھی لگتی ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس کی تعریف میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے کروڑہا الفاظ لکھے ہیں اور لکھتے رہیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری ماں میری زندگی کی قیمتی ترین متاع تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ نظریں میرے جسم کے آر پار گزر گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور اپنے سفید سر پر رکھ لیا۔ نواز، سچ سچ بتا، تو نے کچھ کیا ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ ماں کے سر پر ڈھیلا چھوڑ دیا، سر اٹھا کر فخر سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور پورے اعتماد سے جواب دیا، نہیں ماں۔ ماں نے آنکھیں بند کیں اور اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہہ نکلی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری چھاتی چومنے لگی۔ مجھے یقین تھا میرے پتر، مجھے یقین تھا۔ ماں کو یہ گھنٹہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے اسے تسلی دی اور پوری طرح مطمئن کر کے واپس بھیجا۔ ماں، تیرا بیٹا سچا ہے اور تیری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ خرگوش اگروال تو کیا، ساری خدائی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بے فکر ہو کر گھر جا، میں انشاءاللہ جلد ہی سرخرو ہو کر آؤں گا۔ ماں چلی گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اسی شام ایس پی صاحب کا ملازم خاص شاہ نواز کرمانی، یہ شخص بعد میں صوبائی اسمبلی کا رکن اور پھر وزیر بھی بنا، ایک وکیل کے ساتھ کوٹھی پہنچا اور اس نے ایس پی صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے گرفتاری دینا پڑے گی، معاملہ اوپر تک پہنچ گیا ہے۔ ایس پی صاحب نے عبدالقدوس صاحب کو وکیل مقرر کیا ہے۔ یہ یہاں کے گنے چنے مسلمان وکیلوں میں سے ہیں، جلد ہی تمہاری ضمانت کرا لیں گے۔ اس کے بعد اس نے وکیل صاحب سے میرا تعارف کرایا۔ وکیل عبدالقدوس اپنے کام کے خاصے ماہر تھے۔ انہوں نے میرا حوصلہ بڑھانے میں کافی مدد کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں خود تھانے پہنچ کر گرفتاری دوں اور اپنے بیان میں لکھواؤں کہ ایک شخص جو خود کو مہتاب کا پرانا عاشق بتاتا ہے میرے پیچھے لگ گیا تھا اور میں اس کے خوف سے چھپا ہوا تھا۔ آج موقع ملتی پیش ہو گیا ہوں۔ قدوس صاحب کی ہدایت کے مطابق مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ مہتاب کا وہ عاشق ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے مہتاب کی سہیلی کے گھر بند کمرے کے سامنے مجھے گھیر رکھا تھا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ساری چال اسی شخص کی ہے۔ وکیل صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اس سارے فسانے میں سیکریٹری صاحب کی کارستانی مہتاب کے کسی نامعلوم عاشق کے سر تھوپ دی جائے۔ قانونی چکروں میں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اپنی مختصر سروس میں ایسے بہت سے جھمیلے بھگتے تھے۔ بہرحال سب کچھ وکیل صاحب کی ہدایت کے مطابق ہوا۔ اسی روز رات کوئی 10 بجے میں نے مقامی تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ لطف کی بات یہ ہوئی کہ مجھے گرفتار کرنے والا انسپکٹر تجمل حسین تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ شخص میرے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے 7 روزہ ریمانڈ کے دوران میرے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک روز میرے پاس حوالات میں آیا اور کہنے لگا، یار یہ پٹی باندھ لے اپنے بازو پر، جلدی جلدی۔ اس کے ہاتھ میں سفید ڈاکٹری پٹی تھی اور لکڑی کے کچھ ملبے کے ٹکڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ اوپر سے بڑا پریشر تھا تمہارے گٹے گوڑے سینکنے کا۔ کل بھی سیکریٹری صاحب کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا، بہت مارا ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے اس کا گر کر۔ اب سمجھ رہے نا میری بات؟ بازو تیرا ٹھیک ٹھاک ہے، اور سیکریٹری صاحب کہیں ادھر نکل آئیں تو میرے دونوں بازو توڑ دیں گے۔ چل جلدی کر، باندھ پٹی۔ میں نے ایکس رے کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ ایک لفافے سے ایکس رے نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کس کا ایکس رے تھا۔ چاروں ناچار مجھے اچھے بھلے بازو پر پٹی بندھوانی پڑی۔ قدرت خدا کی، اس روز شام کے وقت سیکریٹری صاحب مقامی ڈی ایس پی کے ساتھ ایک بڑی کار پر تھانے تشریف لائے۔ انہوں نے بڑی خونی نظروں سے میرا معائنہ کیا۔ حوالات میں میرے اور اگروال کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل پڑھنے والوں کے لیے طوالت کا باعث بنے گی۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ وہ بڑا خبیث افسر تھا۔ ایسے لوگ اپنے شکار کو جال میں تڑپتے مچلتے دیکھ کر روحانی خوشی محسوس کرتے۔ اس نے ہر قانون قاعدے کو پس پشت ڈال کر بے دردی سے میری پسلیوں میں ٹھوکریں بھی ماریں اور گالیاں دی۔ جاتے جاتے گرج کر بولا، تیرے جیسے عقل کے اندھے مسلوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تو نے ناک سے لکیریں نہ نکالی تو میرا نام اگروال نہیں۔ قہر بھگوان کا،
ایک شریف شادی شدہ عورت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور جب اس نے فریاد کی تو تو چھرا لے کر آ چڑھا اس پر۔ میں تو تجھے ایسا سبق دوں گا، تیری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اگروال کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی پنڈت خدا خوفی اور پرہیزگاری پر بھاشن دے رہا، حالانکہ اس پنڈت کا اپنا حال خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ جو شخص مہتاب جیسی عورت کے ساتھ 2.5 گھنٹے تنہائی میں گزار سکتا تھا، اس کے کردار کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ ابھی ایس پی صاحب، وکیل صاحب اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیکرٹری صاحب کے تعلقات مہتاب سے قائم ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کوئی 1.5 ہفتے بعد عدالت نے میری درخواست ضمانت منظور کر لی۔ میں رہا ہو کر واپس سیالکوٹ آ گیا۔ سر پر ایک بھاری بوجھ تھا اور بے گناہی کے باوجود چہرے پر گناہ کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک تھے، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی، گھر جاؤں گا نہ گھر والوں کو چہرہ دکھاؤں گا۔ میں وہیں سیالکوٹ میں ایک دوست کے ہاں مقیم ہو گیا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ صرف ٹیلی فون پر تھا۔ وہ درپردہ ہر طرح میری مدد کر رہے تھے، لیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، اور میں ان مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سیشن کورٹ میں میرے کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ میرے وکیل قدوس صاحب کی خواہش تھی کہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اگروال صاحب کو اس معاملے میں ہرگز نہ گھسیٹا جائے، ورنہ سخت مشکل پیش آئے گی، اور ٹھوس ثبوت ہمارے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک ASI کے سوا کوئی اس بات کا گواہ نہیں تھا کہ واحدی کی بیوی نے اگروال کے گھر تنہائی میں کچھ وقت گزارا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منظور نظر ہیں۔ یہ ASI بیچارہ کسی صورت اگروال صاحب کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا بھی تو ایک گواہی کی کیا اہمیت تھی؟ ایسے معاملات میں زیادہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ناجائز تعلقات ثابت کرنے کے لیے ایسی شہادتیں درکار ہوتی ہیں جن کا ذکر ان صفحات میں کرنا ممکن نہیں۔ ایک بات طے تھی کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اگروال اس کیس میں پارٹی ہیں، میری پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔